अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है रमज़ान की फजीलत। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का इब्तिदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से निजात है। ये बाबरकत और सआदत महीना अल्लाह ताला की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम नेमतों में से एक नेमत है। हज़रत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर लोगों को रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों का इल्म हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही हो। मारूफ फ़ुक़हा अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तनबिया गाफिलीन में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत को शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशबुओं की दोनी दी जाती है। बस जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे एक दिल आवेश सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने उससे अच्छी आवाज़ कभी ना सुनी होगी। ऐसे में खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के दरोगे से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो जवाब देते हैं कि ये रमज़ानुल मुबारक की पहली रात है। हूरें ये मंज़र देखकर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करती हैं कि इस महीने में हमें इन रोज़ेदारों से जोड़ दीजिए। बस जो बंदा भी रमज़ान के रोज़े रखता है उसे खुशनुमा आँखों वाली दो हूरों के साथ जोड़ दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को 5 चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक ये कि इनके मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि फ़रिश्ते इन रोज़ेदारों के लिए इफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। तीसरी ये कि रमज़ान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। चौथी ये कि जन्नत हर रोज़ उन रोज़ेदारों के लिए सजाई जाती है। फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आएँ। और पांचवी ये कि रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत की जाती है। रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़े का असल मकसद मुत्तकी और परहेज़गार बनना है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो तकवा इख्तियार करते हैं तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि तकवा क्या है। उन्होंने फरमाया कि क्या आप कभी कांटों भरे रास्ते पर चले हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने असाबत में जवाब दिया तो हजूर ने कहा, आपने पूछा कि आपने उस रास्ते को कैसे तय फरमाया? हज़रत उमर ने जवाब दिया कि खुद को कांटों से बचाकर सिमटा कर। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है।
دنیا کانٹوں بھرے راستے کی مانند ہے اور اس سے بچ کر نکل جانا تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسانی قلب و روح میں اس مثبت تبدیلی کا نام ہے جس کے بل پر ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تقویٰ کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ماہ رمضان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کی آخری دہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تاکہ میں اس کی دعا پوری کروں؟ مجھے کون بلاتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں؟ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ مبارک کے حوالے سے عطا کیا جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں بعض نماز عشاء عشق و محبت کی خوشبودار فضاؤں سے سرشار، تراویح کے ایمان افروز روحانی اجتماعات میں کیف و سرور کی لذتوں سے بھرپور، حفاظ کرام کی دل افروز تلاوت کلام پاک روح پرور سما باندھ دیتی ہے اور سامعین حب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر ان پاکیزہ ساعتوں میں محو ہو جاتے ہیں۔ قیام لیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ نماز تراویح باقاعدہ جماعت سے پڑھنے کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تراویح با جماعت پڑھنے کے ثواب کے علاوہ مہینے میں کم از کم ایک بار پورا قرآن سننے کا شرف و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کے پورے مہینے پڑھنی چاہیے، اگرچہ قرآن شریف پہلے ہی ختم ہو چکا ہو۔ عموماً لوگ ختم قرآن کے بعد تراویح کی نماز ترک کر دیتے ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام بھی بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سحری کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی بھی پی لیا کرو۔ اس ماہ رمضان میں زیادہ تر لوگ باجماعت نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے والوں کو دوزخ اور نفاق دونوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو باجماعت نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ ہزاروں مجبوریوں کے باوجود جماعت میں دوڑ آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشراق کی نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب ایک عمرے کی ادائیگی کے برابر ہے۔ طلوع آفتاب کے کم از کم 12 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ چاشت کی نماز مستحب ہے۔ چاشت کی نماز زوال کے وقت سے پہلے تک ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام چاشت کی 4 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ کثرت میں سمندر کی جاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رمضان المبارک میں نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز کو بھی اپنا معمول بنا لیں۔ یہ نماز اوابین کہلاتی ہے۔ دوپہر کے آرام کو کیلولا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تہجد اور سحری میں جلدی اٹھنے کے لیے دن میں کیلولا سے مدد لیا کرو۔ آپ علیہ السلام خود بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں خاص طور پر دفاتر اور فیکٹریوں کے اوقات کم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے سے رات کو جاگنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطاری جلد کرنا سنت موقوتہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا عمر بھر یہ معمول رہا ہے کہ آپ علیہ السلام سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک ہے۔ روزے داروں کو افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے گا اسے روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب حیثیت پر فرض ہے اور اس کی ادائیگی کا بہترین اور افضل وقت ماہ رمضان ہے، جہاں پر فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خود اس کا یہ مال قیامت کے دن زہریلے سام کی شکل اختیار کر لے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس کے جبڑوں کو یہ سام پکڑ کر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یاد رہے زکوٰۃ کے پہلے حقدار غریب رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی، دوست احباب اور جان پہچان کے وہ لوگ جو شرم کے باعث دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے لوگوں کی عزت نفس کو تکلیف دیے بغیر ان کی مدد کرنا بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ زکوٰۃ دراصل مال کا میل کچیل ہے اور اپنے مال کو پاک صاف کرنا ہر صاحب حیثیت پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں دل کھول کر ضرورت مندوں کی مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ ایسے سخی لوگوں کو اللہ بے حساب دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اس ماہ مبارک میں جس قدر نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان میں اپنی ماتحت ملازمین اور گھریلو نوکروں چاکروں کی اوقات کار میں کمی کر دیں اور ان کے ساتھ خصوصی طور پر نرم رویہ رکھیں۔ شفقت، برداشت، درگزر اور فیاضی کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ رمضان المبارک میں قرآن فہمی کی عادت ڈال کر اسے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جنہیں اپنی نمازوں سے رت جگہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ ان قیمتی ساعتوں کو غنیمت جانیے۔
کون جانے اگلے سال یہ بے شمار فضیلت والے انمول دن نصیب بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ ان مقدس دنوں کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دیجیے۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے آگے آنسو بہائیں اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان پیش بہا دنوں میں اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سبحانی پیدا کیجیے۔ پھر دیکھیے کس طرح اللہ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیے اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت، ذرا سی عاجزی اور ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائیوں میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے۔ پھر دیکھیے کس طرح دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی، اور آخرت میں تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔